बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आज इंशाअल्लाह 17वें पारे का मुख्तसर उसके मज़ामीन का ख़ुलासा पेश किया जाएगा। उससे पहले एक हदीस मुबारका कुरान फ़ज़ाइल कुरान के हवाले से आपने फ़रमाया, तुम लोग अल्लाह ताला की तरफ रुजू और उसके यहाँ तक़र्रब यानी कुर्बत करीबी उस चीज़ से बढ़कर किसी और चीज़ से ज़्यादा नहीं हासिल कर सकते जो ख़ुद अल्लाह ताला से निकली हो, यानी कुरान पाक। यानी कुरान पाक एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से इंसान अल्लाह का कुर्ब बहुत ज़्यादा हासिल कर सकता है। और औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जो तेज़ तरीन चीज़ अल्लाह के करीब करने वाली है, तेज़ तरीन सवारी जो अल्लाह के करीब करने वाली है, वो तहज्जुद के वक़्त देख के कुरान पाक की तिलावत करना, ये इंसान को अल्लाह के बहुत जल्दी से यानी बहुत तेज़ी से अल्लाह के करीब कर देती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने, अमल करने की और इसको आगे पहुंचाने की तौफीक दे। 17वें पारा का आगाज़ सूरह अंबिया से होता है। हम इस पहली आयत कि इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुरिज़ून, कि लोगों के हिसाब का जो वक्त है वो बिल्कुल करीब आ गया लेकिन वो फिर भी गफलत में पड़े हुए हैं। यानी मौत का वक्त किसी वक्त भी आ सकता है, क़यामत किसी वक्त भी आ सकती है। आपने फरमाया क़यामत और मैं ऐसे जुड़े हुए हैं। फिर आपने फरमाया सुबह हो जाए शाम का इंतज़ार न करो, शाम हो जाए सुबह का इंतज़ार न करो। यानी गफलत में इंसान जो है वो होता है, एकदम मौत आ जाती है, एकदम कोई आफत आ जाती है, एकदम उसके ऊपर कोई एमरजेंसी आ जाती है। तो फरमाया कि लोग गफलत में पड़े हुए। और गफलत की हालत में अगर बंदे की रूह निकल गई, अब और नाफरमानी की हालत में अगर उसका यहाँ से सफ़र शुरू हो गया तो वो बहुत ख़तरे की बात है। इसलिए फरमाया कि ये बड़ी नुकसान वाली बात है कि इंसान ऐसे हालत में हो कि वो यानी उसके, इसलिए कहते हैं कि ये दुआ करनी चाहिए कि बंदे के जब आखिरी वक़्त हो तो वो अल्लाह की याद में हो, अल्लाह के अहकामात को पूरा करो। बल्कि रवायात में है बेहतरीन मौत कौन सी है, एक वो मौत है कि रमज़ान के फ़ौरन बाद इंसान को मौत आ जाए, यानी वो रमज़ान की वजह से गुनाह माफ़ हो चुके हैं, हज के फ़ौरन के बाद मौत आ जाए, अल्लाह के रस्ते की मौत आ जाए, यानी सजदे की हालत में मौत आ जाए, अच्छा काम करते हो आप, कोई अच्छा काम कर रहे हैं उसकी हालत में मौत आ जाए। तो ये सारी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना बेहतरीन शक्लें एंड बंदे का हो जाए। लेकिन वो उसी सूरत में होगा जिस तरह की ज़िंदगी इंसान हदीस में आता है, जिस तरह की ज़िंदगी गुजारता है इसी तरह मौत आएगी, और जिस तरह मौत आएगी उसी तरह क़यामत के दिन उठाया जाएगा। फिर फरमाया कि हमने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भेजे, इल्म इलाही नाज़िल हुआ अम्बिया के ज़रिए। तो लोगों को पूछना चाहिए, यानी क्वेश्चन करने चाहिए। फ़सअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म से सवाल करो। कोई भी बंदे को मसला आ जाता है फ़ौरन वो नोट कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, और फिर जो इल्म वाले हैं उनसे पूछे। इसी तरह इल्म जो है वो फरमाया कि जो सवाल है इल्म का दरवाज़ा है, जो बंदा सवाल करता रहता है अल्लाह ताला उसके इल्म में इजाफ़ा करते रहते हैं। और फिर फरमाया कि हमने कितनी बस्तियां हलाक कर दी जो ज़ालिम थीं, और उनके बाद नई जो है बस्तियां आबाद कर दी, और आज उनका नामो निशान भी नहीं है, वहाँ पे उनकी बस्तियां तबाह हो चुकी हैं। और वो जब उन पर अज़ाब आया तो वो ख़ुद एक्सेप्ट उन्होंने किया कि वाकई हम जुल्म किया करते थे। और फिर फरमाया कि जो मेरे बंदे हैं वो ज़मीन पे तकब्बुर नहीं करते बल्कि वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह करते हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस कायनात का खालिक मालिक एक अल्लाह है, चलाने वाली एक अल्लाह की ज़ात। अगर अल्लाह के अलावा कोई और भी हस्ती होती तो फिर ये निज़ाम चल नहीं सकता था, फिर गड़बड़ी रहनी थी। एक कहता मैं सूरज कढ़ना, दूजा ना नहीं कढ़ना, यानी वो लड़ाई रहती। इसमें कि एक ही अल्लाह जो है वो इस कायनात का चलाने वाला है, और वही जो है वो सूरज चाँद का बनाने वाला है, वही पानी का बनाने वाला है, वही पहाड़ों का बनाने वाला है, और वही जो ज़ात है वो फरमाया फिर हम तुमको आज़माते रहेंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर बंदे को आज़माया जो है ना वो मौत का जायका चखना है। व नबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, यानी हम खुशियाँ दे के, गम दे के, सेहत दे के, बीमारी दे के, आफात दे के, मुसीबतें दे के आज़माएँगे। अब जो मेरे बंदे होंगे वो मुसीबत में और आफत में उनका रुजू अल्लाह की तरफ होगा। अगर तो आफत मुसीबत के वक़्त इंसान का रुजू अल्लाह की तरफ होगा, समझो आजमाइश है उसकी। और अगर वो मुसीबत में परेशानी में आया और उसको रुख मखलूक की तरफ चला गया तो समझो ये उसके ऊपर अज़ाब है। तो ये अल्लाह ताला अपने बंदों को वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ वल जूअ व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, हम आज़माते रहते हैं। और फिर अल्टीमेटली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लौट के सब ने जाना है। और फिर फरमाया इंसानी फितरत बयान की गई कि ये जो है ये बहुत जल्द बात है, यानी ये बड़ी जल्दी परेशान भी हो जाता है और बड़ी जल्दी फ़ख्र भी करने लग पड़ता है, ये इंसानी फितरत है। और फिर फरमाया कि अगर इन काफरों को और इन नाफरमानों को पता चल जाए
کہ کس طرح قیامت کے دن اور آخرت میں ان کے چہروں کے پہ آگ کے حملے ہوں گے اور آگ ان پہ حملہ وہ جو ہے نا پورا وجود کو ڈھانپ لے گی، تو پھر یہ کبھی بھی ہماری نافرمانی نہ کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ہدایت عطا فرمائی، اور انہوں نے جب اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، یہ تمہارا کوئی بنا یا بگاڑ نہیں سکتے، کیسی عجیب بات ہے، تم خود بناتے اور خود ہی ان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہو اور ان سے مانگ لگ پڑتے ہو۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، ایک دفعہ وہ لوگ جب اپنے وہ کسی فنکشن پہ فیسٹیول پہ گئے ہوئے تھے، پیچھے سے بت خانے میں گئے اور وہ ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور وہ جو ہے نا بڑا وہ جو کلاڑا ہے وہ بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اور اب جب واپس آئے انہوں نے دیکھا ہمارے سارے جو خدا ہیں بت ہیں سارے گرے پڑے ہیں، کسی دی لات ٹوٹی، کسی دی باں، کوئی ڈگا پیا۔ تو ان کا کہ یہ کس نے کیا؟ ان کا وہ ایک ابراہیم نامی بندہ ہے، وہی ایسی باتیں کرتا ہوتا، انہوں پھڑو۔ ہاں جی آپ نے کیا؟ ان کا میں نے کیا کرنا تھا، وہ وڈا جڑا بت جے وہ موڈے کلاڑا پڑا ہوا اس سے پوچھو جا کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سنتا ہی نہیں ہے، وہ بولتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پنجابی جنہوں نے فٹے منہ تھوڑا، یعنی تو اف ہے، تف ہے تم پہ، افسوس ہے تم پہ، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے پہ بڑا ہی افسوس ہے کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے جو تمہاری یعنی کہ مدد بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب جب انہوں نے کوئی ان کو لاجک نہ ملی، اور جب جو بندے کو لاجک نہ ملے، دلیل نہ ملے، پھر لڑنوں آ جاتا ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ ان کے لیے آگ کا بندوبست کرو اور اپنے بتوں کی مدد کرو۔ کیسے مدد کرو؟ انہوں آگ بھی سٹو۔ بہت بڑی آگ تیار کی، اور جب آگ تیار کر لی تو ان کو پھینکا، تو اللہ پاک نے براہ راست آگ کو حکم کر دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، کہ اے نار، اے آگ۔ یہ مشہور قصہ آتا ہے کہ جب وہ پھینکا گیا، فرشتے آئے کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ان کا نہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، میرا اللہ جو ہے وہ جو ہے نا وہ میرا مددگار ہے، وہی میرے لیے کافی ہے۔ یعنی اس حالت میں بھی توجہ اپنے مولا کی طرف، اپنے رب کی طرف، اور وہ یوں سمجھ لیں کہ اگر وہ رضائی الہی کے پیک پہ پہنچ چکے تھے، کلائمیکس پہ پہنچ چکے تھے کہ اگر اللہ ہمیں جلا کے راضی ہے ہم جلنے کے لیے راضی، اگر اللہ بچا کے راضی ہے ہم بچنے کے لیے راضی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گل و گلزار میں بدل دیا، اور ان کی زندگی کے فرمایا کہ بہترین جو دن تھے وہ دن تھے جو آگ کے اندر گزرے، وہ آگ گلزار بن گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا۔ پھر فرمایا ان کی بیٹی نمرود کی بیٹی دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے کہ اگر میں آ جاؤں گا تم بھی کلمہ پڑھو، تم بھی آ جاؤ۔ تو جو بھی اللہ کے اوپر توکل کرے گا اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ پھر لوط علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو نجات دی، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، فرمائے وہ سارے کے سارے نیک اور صالح لوگ تھے، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ اور پھر ہم نے ان کے بعد جو لوگ بنائے، جو لوگ بعد میں آئے، ان کی کیا خوبی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ لوگوں کو اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، وہ نیک کاموں کا، یعنی جو بھی ان کا جو انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں، جو انبیاء کے پیروکار ہوتے ہیں، حقیقی پیروکار ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی تعلیمات کو آگے لوگوں کو بتاتے ہیں، اور وہ ہمارے بندے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے ہمارے سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اب اس تکلیف سے اور اس پریشانی سے نکال، 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، نہیں مانے انہوں نے بات، تو پھر الٹیمیٹلی دعا کی رب انی مغلوب فانتصر، کہ اے اللہ میں بہت مغلوب ہو چکا ہوں، تم میری ان کے مقابلے میں مدد فرما۔ تو ہم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی مدد کر دی اور اس قوم کو غرق کر دیا۔ پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اس طرح انبیاء کا ذکر فرمایا، ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل، فرمایا کہ یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ یہ صابرین تھے۔ یہ ان کی مختلف صفات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ صالحین تھے اور وہ ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ پھر یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ کس طرح وہ وہاں پہ چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں، اور وہاں پہ جا کے ہمیں پکارا۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کی یہ زندگی ہمیں بتائی جا رہی ہے سورۃ انبیاء کے اندر کہ ہر حال میں رجوع اللہ کی طرف۔ اب مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے ہیں، وہاں پہ کسی اور کو آواز نہیں دی، کسی اور کو نہیں پکارا،
پہلے بھی انبیاء گزر چکے تھے، ان کو نہیں پکارا کہ یا آدم آپ میری مدد کے لیے آئیں، بلکہ کیا فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تم میری مدد فرما اور مجھے یہاں سے نکال۔ فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا قبول کر کے ان کو غم سے نجات دے دی۔ زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ کس طرح ہم بڑھاپے میں انہوں نے دعا مانگی، ہم نے ان کو جو ہے وہ مدد فرمائی۔ حضرت مریم کا ذکر فرمایا۔ یہ سارے کے سارے واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ عالمین کی 10 اقسام ہیں جو آپ سب کے لیے نبی ہیں، سب کے لیے رحمت ہے۔ آپ پرندوں کے لیے بھی نبی رحمت ہیں، آپ یعنی ساری دنیا کے انسانوں اور جنوں اور ساری مخلوق کے لیے، ایون آپ کے پاس جانور آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیں، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات بابرکت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا دیا۔ قیامت کے دن بھی آپ کی رحمت سے ہی حساب کتاب شروع ہوگا، آپ کی رحمت سے شفاعت ہوگی۔ یہ سارے کا سارا جو فرمایا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہیں۔ پھر آگے سورہ حج کا پہلی جو آیت ہے، اے ساری دنیا کے انسانوں اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی۔ دیکھو دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا زلزلہ آتا ہے، یہ 2005 میں زلزلہ آیا تھا، کس طرح تباہی مچی، تو یہ معمولی سا حرکت ہوتی ہے، اور جو قیامت کا زلزلہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس وقت فرمایا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، حالانکہ ماں کو بچے سے بڑی نسبت اور محبت اور پیار ہوتا ہے، اس کو کسی صورت میں چھوڑتی نہیں ہے، لیکن یہ ایسا دن ہے فرمایا کہ لوگ ایسے ہوں گے جیسے یہ نشے میں ہیں، حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے، یہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اور فرمایا کہ یار ساری دنیا کے انسانوں، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ مرنے کے بعد ہم کیسے زندہ ہوں گے، یہ ہر دور میں رہا ہے، اس دور میں بھی لوگ کویسچن کرتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، ہم اٹھائے جائیں گے اور پھر ہمارے آباء و اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کہ اے لوگوں ذرا یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں ایک مٹی سے بنایا، یعنی کس طرح پھر اس مٹی سے انسان کی خوراک ساری بنتی ہے، پھر وہ نطفہ اور پھر وہ علقہ اور پھر وہ مضغہ اور پھر وہ یعنی خون کا بننا، پھر گوشت کا بننا، پھر ہڈیوں کا، یہ سارا پروسیس اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں دنیا کے اندر لے کے آتا ہے۔ تم چھوٹے ہوتے ہو، پھر تم بڑے ہو جاتے ہو، اور پھر چھوٹی عمر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی بڑی عمر میں فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ اگر ہم نے سارا کچھ یہ کر دیا ہے تو کیا ہم دوبارہ نہیں زندہ کر سکتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ بارش ہوتی ہے، مردہ زمین کو زندہ کر دیا جاتا ہے، کتنی وہ جڑی بوٹیاں اور چیزیں نکل آتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر مردہ زمین کو میں زندہ کر سکتا ہوں تو میں ایسے ہی تمہیں بھی زندہ کر لوں گا قیامت کے دن۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا ایک بندے کا بنانا یا سارے انسانوں کا بنانا اللہ کے لیے ایک برابر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کناروں پہ رہتے ہیں، اگر انہیں کوئی دین میں فائدہ نظر آتا ہے تو دین کی طرف چلے جاتے ہیں، جو ہی کوئی نقصان نظر آتا ہے نقصان کے وہ دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ مسلمانوں کے بعد لوگ آتے ہیں مدینہ میں، اگر انہیں کوئی فائدہ مل جاتا ہے، بچہ ہو جاتا ہے، اونٹنی بچہ دے دیتی یا کوئی برکت انہیں رحمت مل جاتی، کہتے ہیں دین بڑا ودیا جی۔ اور اگر کوئی مصیبت آ جاتی، پریشانی آ جاتی، واپس لوٹ کے گئے ہیں اپنے علاقوں میں، کہتے ہیں دین ٹھیک نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ بڑے خطرے والے ہیں، یعنی کناروں پہ بندے کو نہیں رہنا، مصیبت آئے، تنگی آئے، پریشانی آئے، خوشی ملے، صحت ملے، بیماری ملے، جو بھی حال آئے ہم اپنے دین پہ ڈٹے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ ذرا سی تکلیف آئی نہیں تو دین پرا کھٹیا نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ لوگ فرمایا کہ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، جو بندے کچے ہوتے ہیں، وہ ماحول کو دیکھ کے چلنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ وہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ڈٹ کے چلتے ہیں، یاد کرتا ہے زمانہ انہی لوگوں کو، روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ وہ کوئی بھی چیز ان کو ایمان سے اور ان کو دین سے اور ان کو اللہ کی یاد سے نہیں روک پاتی۔ اور وہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں لیکن دین کو نہیں چھوڑتے۔ اور جو لوگ دوسری کیفیت والے ہوتے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ یہ حقیقی خسارے والے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی نقصان ہے اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ پچھلی قوموں میں، پچھلی امتوں میں ایمان کی حالت میں چلے گئے، خواہ وہ یہودی تھے، عیسائی تھے،
اور وہ پجاری تھے، وہ صابی تھے، یہ سارے کے سارے ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا کہ حق پہ کون تھا، باطل پہ کون تھا۔ پھر فرمایا کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، وہ سورج ہے اور چاند ہے اور ستارے ہیں، ان کا اس وجہ سے اسپیشل ذکر کیا کہ بعض لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، تو فرمایا وہ تو خود اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، وہ تو خود اللہ کے حکم کے تابع ہیں، کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں، یعنی وہ خود اپنی حرکت کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اللہ ان کی حرکت کو کنٹرول کیے ہوئے ہے اور ان کو ایک ڈائریکشن دی ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم ان کی پوجا نہ کرو بلکہ اس رب کی عبادت کرو جس نے ان کو بنایا ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ تو فرمایا کہ پھر بہت سے انسان بھی ہیں جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور جس کو اللہ جو ہے نا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور جو لوگ اللہ کی نافرمان ہیں، فرمایا آخرت کے والے سے ان کے لیے فرمایا بڑے خطرے، ان کے لیے لباس بھی جو ہے آگ کے ہوں گے، اور ان کے لیے یعنی وہ ان کو جو پانی دیا جائے گا ان کا گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کے سارے وجود کو جلا کے رکھ دے گا، اور فرشتے ان کو تھوڑے مار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبر کے اندر 2 سانپ آ جائیں گے، ایک پاؤں کی طرف سے آئے گا اور ایک جو ہے نا وہ سر کی طرف آئے گا، اور وہ ڈستے جائیں گے، درمیان میں آ کے اکٹھے ہو جائیں گے، اور جو فرشتے آئیں گے ان کے ہاتھ میں جو ہتھوڑا ہوگا اتنا بڑا گا، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، بہت بڑا ہتھوڑا ہوگا۔ فرمایا کہ اتنا بڑا ہتھوڑا ہے ساری دنیا کے انسان بھی مل کے اس کو اٹھا نہیں سکتے، اور وہ لوگ چاہیں گے کہ ہم نکل آئیں اس غم سے، لیکن انہیں یہ کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، یہ عذاب چکھو۔ اس کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور عمل والے ہیں، ان کے لیے یعنی سونے اور چاندی کے کنگن ہوں گے، اور ان کے لیے لباس حریر کے لباس ہوں گے، اور انہیں بہترین گھر کی طرف گائیڈ کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ آگے ذکر فرمایا کس طرح ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، اور پھر اس گھر کو صاف کیا، پاک کیا، کن کے لیے؟ قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ اناؤنس کریں، اعلان کریں، ساری دنیا کی طرف اناؤنس کریں کہ وہ حج کے لیے آئیں۔ تو فرمایا کہ یا اللہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ فرمایا کہ اے ابراہیم آواز لگانا آپ کا کام ہے اور پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ آئیں گے، اللہ کی طرف آئیں گے، اور اس میں سے وہ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے اور اللہ کے لیے قربانیاں کریں گے، اور اللہ کی جو گھر ہے اس کا طواف کریں گے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کے گھر کا طواف کرے گا، جو وہاں پہ اس کے جو اشعار اللہ ہیں ان کی ادب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ رحمتیں اور اس کے لیے برکتیں نازل فرمائے گا۔ اور جو شرک کرے گا وہ ایسی جیسے کوئی آسمان سے چیز کو پھینک دیا گیا اور اس کا رستے میں اس کا وہ کام ختم و تمام ہو گیا، رستے میں اس کو اچک لیا گیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اس کے لیے انجام بتایا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ جو آپ ان لوگوں کو خوشخبریاں دیں جو میرا ذکر کرتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اور جو انہیں میں نے رزق دیا ہے اس کو میری راہوں میں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ خوشخبری کے قابل ہیں، خوشخبری کے لیے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ آگے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا جو حکم ہے وہ یہاں پہ دیا۔ پہلے مسلمان جو ابتدائی مکی زندگی تھی وہاں پہ آرڈر نہیں تھا کہ وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن اس آیت کے اندر اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، فرمایا کہ اب تمہیں اجازت ہے کہ تم کافروں کے ساتھ جنگ کرو، ان کے اوپر جس طرح تمہارے اوپر وہ کرتے رہے تھے اب ان کے اوپر تم عذاب بن کے ٹوٹ پڑو اس طرح۔ اور فرمایا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کی راہوں میں نکال دیا گیا، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے۔ فرمایا کہ جہاد اب قیامت تک کے لیے جاری کر دیا گیا، کیونکہ اگر یہ نہ ہوا تو اس طرح کوئی روئے زمین پہ اللہ کا نام لینے والا نہیں گا، سارے جو عبادت خانے ہیں اور مساجد ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنے جان، مال، وقت، تن، من، دھن ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر دینا۔ اور پھر فرمایا کہ یہی لوگ ہوں گے جن کو ہم اس زمین پہ حکومت دیں گے، اور اگر ان کو حکومت مل جائے تو وہ اللہ کے احکامات کو جاری کریں گے، نمازیں قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام جاری کریں گے،
اور اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ آپ کو ڈیناؤنس کر رہے ہیں، اگر آپ کا انکار کر رہے ہیں تو یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ قوم نوح اور عاد اور ثمود انہوں نے بھی اپنے انبیاء کا انکار کیا، اور یہ سارے دوبارہ ان کا ذکر کر کے ان بستیوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ وہ ساری بستیاں ہلاک کر دی گئیں۔ آج ان کے یعنی وہ سارے گھر تباہ ہوئے پڑے ہیں اور چشمے خشک ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ لوگ کیوں نہیں کائنات میں غور کرتے؟ کیا انہوں نے زمین پہ سفر کر کے یہ دیکھتے کہ کیا ان کے قلوب یعنی وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے کان سننے سے آ رہی ہیں، اور کیا ان کی آنکھیں دیکھ نہیں رہی؟ یعنی آنکھیں گویا ان کی اندھی ہو چکی ہیں، اور آنکھیں کون سی اندھی ہو چکی؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ یہ ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ آنکھیں جو ہیں وہ تو ہر ایک کی ہوتی ہیں، لیکن اصل اللہ قرآن فرما رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی، دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان والا اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور وہ حق اور باطل کو پہچانتا ہے، لیکن یہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا ساری دنیا کے انسانوں میں تم تمام کے لیے نذیر و مبین ہوں، ڈرانے والا ہوں، اور جو ایمان اور اعمال والے ہوں گے ان کے لیے مغفرت ہے، رزق کریم ہے، اور جو ان کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ پھر فرمایا کہ جو میری راہوں میں ہجرت کریں گے اور پھر ان کو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں گے، یا ان کو ویسی موت آ جاتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ان کو اپنے خزانوں سے رزق دے گا۔ شہید کے لیے بڑے اعلیٰ درجات ہیں، جو اللہ کی راہوں میں نکلتا ہے ان کے لیے بہت اعلیٰ ٹھکانے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں اس کائنات کے اندر کس طرح ہم نے زمین کو اور اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اور کس طرح کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں، اللہ ہی ان کو چلاتے ہیں۔ کراچی سے جہاز چلتا ہے، نیو یارک تک پہنچ جاتا ہے، کتنی بڑی لہریں آتی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے۔ کتنے بڑے جہاز ہیں فضاؤں کے اندر، ذرا سا ہوا کا جو پریشر ہے آگے پیچھے جہاز ڈولنا شروع ہو جاتا ہے، اتنے ہی ساری عوام جناب وہ لا الہ الا اللہ شروع کر دیتی ہے، اور ویسے بھولے ہوتے ہیں لیکن ذرا جہاز اچکولے کھانا شروع کرتا ہے ہر چیز۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارے جہازوں کو بھی میں ہی کنٹرول کر رہا ہوں۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، ان پرندوں کو فضاؤں میں کون تھامے ہوا ہے؟ طیارہ جو ہے عربی میں طائر پرندے کو کہتے ہیں، تو طیارہ اسی سے ہی نکلا ہوا ہے۔ تو اب پچھلے کچھ سال پہلے یورپ میں لاکھوں فلائٹس کینسل ہو گئی، وہ ایک ایسا طوفان آیا جس کی وجہ سے وہ سارا کا سارا نظام گڑبڑ ہو گیا۔ تو اللہ پاک قادر مطلق ہے، وہی ان فضاؤں کو میں جہازوں کو سنبھالے ہوئے ہے، سمندروں میں بحری جہازوں کو سنبھالے ہوئے ہے۔ وہ اللہ کی ذات جو ہے وہی اندھیروں میں سے روشنی اور روشنیوں کو اندھیروں میں بدل دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا اے ساری دنیا کے انسانوں، یہ آخری رکوع میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کو اور مخلوق کو بلاتے ہیں، تو ان سے ذرا پوچھو کہ وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، اور بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کے چلی جائے تو اس سے وہ واپس نہیں لے سکتے۔ تو یہ کتنے کمزور ہیں بلانے والے اور جن کو بلایا جا رہا ہے، یہ دونوں ہی بڑے کمزور ہیں۔ کہ وہ ذات بہت بڑی ذات ہے، تم نے اس کی قدر نہیں کی، ما قدر اللہ حق کا قدر ہی۔ اور جس طرح بندہ کہتا ہے نا یار تم میری قدر نہیں کی تھی، میں تیرے واسطے کی کیتا، اللہ کہتا ہے اے لوگو تم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات جس کو چاہتا ہے فرشتوں میں سے اپنے میسیجز کے لیے چن لیتا ہے، انبیاء کو بھی چنتا ہے، فرشتوں کو بھی چنتا ہے کہ وہ میرے پیغام کو آگے پھیلائیں اور میرے مشن کو آگے پہنچائیں، اللہ اس کو چنتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو رکوع کرتے رہو اور سجدے کرتے رہو اور اللہ کی عبادت کرتے رہو، اچھے کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ رکوع اور سجدہ اسپیشلی علیحدہ ذکر کیا گیا، پھر عبادت کا علیحدہ ذکر کیا، پھر اچھے کاموں کا علیحدہ ذکر کیا گیا، اور پھر یہ بہت زبردست آیت ہے جو ہم اس امت کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، ٹائٹل ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، جیسے بندہ کوئی روڈ کی ریڑھ پہ جاتا ہے تو ایسے چن لیتا ہے نا، اللہ کہتا ہے میں نے ساری انسانیت میں سے تمہیں چنا ہے کہ تم میرے نمائندے بنو، میرے میسنجر بنو، میرے پیغام کو لے کے کریا بستی، اور جس طرح صحابہ کا یہ مزاج تھا، دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بیڑ ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دیے جانے کبھی ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں،
یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم چن لیے گئے، لیکن بدقسمتی سے آج ہم نہیں سمجھ رہے کہ ہم بھی چنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے کہ تم میرے پیغام کو آگے سے آگے پہنچاؤ، اور میرے جو ہے نا میرے نبی جو ہیں وہ تمہارے اوپر گواہ ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ گواہی دیں گے، اور تمہیں انسانیت کی گواہی دینی ہے۔ اس امت نے ساری دنیا کے انسانوں کی گواہی دینی ہے۔ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کی قوم انکار کرے گی کہ ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا کہ آپ ان کی گواہی دیں نوح علیہ السلام کو۔ ان کا جی یہ تو تھے نہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر آخری نبی علیہ السلام جو ہے مبعوث فرمائے، ان کے اوپر کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ نے خود ذکر کیا کہ میں نے نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے 950 سال تک تیرا پیغام پہنچایا۔ تو آخری جو 17ویں پارے کی آیت پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ ہوا مولاکم، وہی تمہارا دوست ہے۔ باقی جتنی دوستیاں ایسے ہی وہ وقتی ہیں، فنعم المولا ونعم النصیر، وہ تمہارا بہترین دوست ہے اور تمہارا بہترین مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کی اور دین کی سمجھتے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔